पाकिस्तान बोल रहे हैं जी। जी मैं सुन रहा हूँ आपको। आप प्राइम मिनिस्टर साहब। जी सर मैं गुजारिश करना इसलिए दोबारा किया, माफ करना कि ये ऐसा पहली दफा हुआ। तो 71 साल उम्र है, तो दौर से लेकर नवाज शरीफ तक आज जितने प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे उनके साथ सपोर्टर वोटर भी रहा, लेकिन किसने मुझे कॉल को अटेंड करना, किसी ने अटेंड भी नहीं किया। आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कॉल का मौका दिया। मेरी आज हालत यह है कि मेरी आंखों में आंसू हैं, दिल मेरा बाहर जा रहा है, और मैं मजमे जो बैठा हुआ है मेरे साथ ये देख रहा है मेरी हालत। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और मेरी उम्र भी आपको लगाए। अर्ज यह आपसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब कि मैं फौजी रिटायर आदमी हूँ। सारी पूंजी मैंने 10 साल पहले प्लाट लिया था बैरिया कराची में, और 10 लाख का लिया था और 27 लाख में इंस्टॉलमेंट जमा कराई हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने 2018 में हमें ना प्लाट दिया ना पैसे दिए। उसके बाद सर हमने सुप्रीम कोर्ट पे रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया और 2 दफा इसको खुल दिया कि फौरी तौर पर पैसे इनके वापस करो। हजरत इन्होंने उसको भी चकमा दिया और फरमाया कि जाओ जाकर फाइल क्लोज करो और पैसे ले लो। आज 1.5 साल हो गए हैं, हम रसवा हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। जी मैं आपका पूरा नोट कर लेना प्लीज, इनका नाम पता सब कुछ। इंशाल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इस वक्त अजाब है लोगों के लिए, वो है कब्जा माफिया। और ये कब्जा माफिया अजाब क्यों बना हुआ है? क्योंकि कब्जा माफिया हुक्मरानों के साथ मिलकर कब्जे करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि कब्जा माफिया कभी चल ही नहीं सकता जब तक पुलिस की उसको प्रोटेक्शन ना हो और जब तक गवर्नमेंट के लोग उसके साथ ना मिले हों। आपको मैं अभी फिगर्स दूंगा कि हमने 2.5 सालों के अंदर पंजाब के अंदर इस्लामाबाद में कितने अरबों की जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन थी जिसके ऊपर कब्जे हुए वो छुड़वाई है। मुझे अगर बाद में मुझे फिगर दे देना तो मुझे 450 अरब रुपए की हमने सरकारी जमीन छुड़वाई है कब्जा माफिया से, 450 अरब रुपए की। और ये कब्जा माफिया क्यों मुश्किल होता है इसको हाथ लगाना? क्योंकि इसको गवर्नमेंट मिली होती है साथ। ये क्यों हमने 450 अरब रुपए की जमीन छुड़वाई है? क्योंकि पहली दफा है कि गवर्नमेंट इनकी पुश्त पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े ताकतवर लोग हैं। एक लाहौर का जो कब्जा माफिया सबसे बड़ा, आपके सामने उनको एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग थी, उसको उसके ऊपर सरकारी जमीन छुड़वाई है उससे अरबों रुपए की, और उसके साथ उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह उसके साथ तस्वीरें खिंचा रही है। देखिए ये जो हमारी स्ट्रगल चल रही है ये सारे वो क्रिमिनल एलिमेंट है जो सब इकट्ठा हो गया है। और कब्जे सिर्फ उन्होंने नहीं किए, कब्जे ग्रुपों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, एमएनएस ने, वजीरों ने कब्जे किए हुए हैं अरबों रुपए की सरकारी जमीनों के ऊपर। और ये हर रोज चल रहा है हमारा काम। अभी पंजाब के अंदर जो ड्राइव चल रही है सबके सामने चल रही है। किसी ने भी, मैं आज इस टीवी से कह रहा हूं, कोई भी मेरा सिटीजन पोर्टल है उसके ऊपर मैं खास तौर पे आज कह रहा हूं, किसी को पता चला कि सरकारी जमीन या किसी की जमीन के ऊपर किसी कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है, फौरी तौर के ऊपर हमें कांटेक्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनके पूरी तरह पीछे जाएंगे। जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है इस मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो बेचारे अपने मेहनत करते हैं, मुल्क का फायदा 18-18 घंटे काम करते हैं, पैसे बचाते हैं, वो फिर जाके जिस तरह इन्होंने भी बात की वो जमीन खरीद छोटा सा प्लॉट लेते हैं कि जी अब मैं आपको एक घर बनाऊंगा। वहां आते हैं तो इतना इनका ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, ये एकदम पहचान जाते हैं कि ये बाहर लोग रहते हैं, तो ये सही तरह ध्यान नहीं रख उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वो बेचारे उनकी सारी मेहनत चली जाती है। तो ये हमने तो पूरी जंग अनाउंस की हुई है कब्जा माफिया के खिलाफ। अब देखें, जो कोरोना के बाद ना एक बड़ी दुनिया में डिस्ट्रप्शन आई है। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि कोरोना का जो पाकिस्तान जिस तरह कोरोना से अब तक निकला है,
یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے، یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے، کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہیں، جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے ہے جو اس سے نکل گیا۔ تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی، لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے ای اور پھر سعودی عربیہ کے اندر مشکلات آئیں، مجھے پوری طرح پتہ اپنے لوگوں کو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد بن زاہد یو اے ای والے سے بھی ان سے بھی بات ہو چکی ہے، اور میں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں، آپ ہمارے اثاثہ ہیں، جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے، یہ ہمارے خاص لوگ ہیں۔ تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا، لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد، اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی، اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں روبینہ، ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سننی ہے۔ یہ جو کرپشن ہے نا، یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی، یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے۔ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے، ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا؟ ان کی اوسط جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے $500 تھی، جب مہاتر محمد گئے $9,000 پہ پہنچ گئی۔ ادھر بھی ایک کرپٹ پرائم منسٹر آ گیا، وہ آج کل جیل میں ہے، اس نے اسی ملیشیا کو مقروض کر دیا، کیونکہ اس نے بھی کیا کیا، وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا۔ تو دو قسم کی کرپشن ہے، ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے، ملک کو مقروض کر دیتی ہے۔ یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے، پیسہ چوری کرو، اقتدار میں آؤ، پرائم منسٹر بنو، وزیر بنو، پیسہ چوری کرو، کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں پٹواری ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں سرکاری نوکر ہوں، تو چلے میں 1 کروڑ 2 کروڑ کی کرپشن کر لوں گا، 10 کی کر لوں گا، وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھود کے تو نیچے چھپا دوں گا۔ لیکن جب میں اربوں روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں آنے لگی، تو وہ پھر میں حوالہ ہنڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں، دگنا نقصان کرتا ہوں۔ پہلے میں چوری میں اربوں روپے کی، پھر جب میں، کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی، میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں، آف شور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں، لندن میں مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں، تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا، جب پرائم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تب آتی ہے۔ ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے، اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل۔ فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق، یہ ذرا روبینہ غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے۔ اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے، ہماری طرح کے ملکوں سے 1,000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے، 1,000 ارب ڈالر۔ اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور جو ٹیکس ہیونز ہیں، جدھر یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ، اور پھر یہ جو بڑے بڑے لندن میں اور یہ نیو یارک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا، ڈیولپنگ ورلڈ ہماری طرح کے ملکوں کا 7,000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر۔ اور ہم اب میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں۔ اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔
جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں، خوشحالی ادھر ہوتی ہے، تباہی ادھر آ جاتی ہے، غربت ادھر آ جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا۔ اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی، کرپشن ایک قوم لڑتی ہے، کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے، قوم غریب ہو جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، تو ساری قوم مل کے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے، لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے، جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا، لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے۔ اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے، پتہ چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا۔ تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے۔ اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے، اور وہ کیسے لڑتا ہے؟ میں آپ کو مہذب معاشروں کی بات کر رہا ہوں، وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں۔ سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی۔ اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی۔ یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پہ بلایا جاتا ہے جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں، سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے۔ لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا؟ کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا؟ جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکل رہے ہیں، ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں جو انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے روبینہ، یہ جنگ انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے۔ ہم نے جیتنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی سروائیول اس جنگ میں ہے۔ یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لا کی، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں، ہمیں جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو؟ وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں، سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گراؤ عمران خان کی، اس سے برا آدمی کوئی نہیں آیا۔ کیا جنگ چل رہی ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این آر او نہیں دے رہا؟ ان کے جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرا ہوا ہے، ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون، یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے، اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لا پہ۔ یہ جو چینی مہنگی، یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں، اصل ایشو رول آف لا ہے۔ جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نہریں بہہ گئی تھی؟ کیا ایک دم خوشحالی آ گئی تھی؟ ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے 5-6 سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا، کس طرح انہوں نے 2 جنگوں کے اندر امت تباہ ہونے لگی تھی، لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالادستی، عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی۔ تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے، یہ قانون کی بالادستی کی جنگ ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے، پیسے بنا کے، غربت پیدا کر کے، وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ یہ جو اب چینی مافیا ہے، یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے، اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا، ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھ رہا ہے، 450 وزیروں کو پچھلے 7 سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، 450 وزیروں کو، تو کیا اتنا امیر ملک ہے وہ کیوں نہیں وہ لاپرواہ کرے؟ ان کو پتہ ہے
ان کے لیڈر کو پتا ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، تکڑا کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے، تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، نیچے باغ کے پھر پٹواری وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نا جی قیمت بڑھ گئی ہے، مجھے یہ کہ جی کرپشن کی قیمت بڑھ گئی، کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ جی ہمارے تو حالات ویسے مشکل ہے مہنگائی میں، تو اوپر جو اربوں روپے کی چوری کر کے بیٹھے ان کے اوپر لوگ پھول پھینک رہے ہیں۔